बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सदाए कश्मीर और मैं हूँ राजा कफ़ील। आज के प्रोग्राम में हम आज़ाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर तफसील से बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं उसके ऊपर बात करेंगे, जो ये पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है मोहतरम शाह गुलाम कादर साहब। शाह साहब आपको खुशामदीद। डॉक्टर मोहम्मद ख़ान साहब आपको खुशामदीद। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे लेंगे चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, अपोजिशन लीडर हैं। तो हम इस सारी सूरत हाल का आज अहाता करेंगे कि जो हालात हैं मौजूदा ये कहाँ पर। शाह साहब से हम आगाज़ करते हैं। शाह साहब सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। जो आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, इसमें 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ और जब पीटीआई ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल करी हुकूमत बनाई है, तो जो हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी हुई है और आप उसको किस तनाज़र में देख रहे हैं, और जो इंतखाबी वादे हुए थे क्या वो पूरे हो सके नहीं हो सके, तो कैसी रही 100 दिन की कारकर्दगी? जी बहुत शुक्रिया आपका राजा कफ़ील साहब। बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बन गई, अब वो कैसे बनी है वो एक लंबी डिबेट है, उस पर तो हम जाते नहीं हैं कि कैसे वो बनी। अब बन गई है, लेकिन कारकर्दगी तो बहस तब करें जब उन्होंने कुछ काम किया हो। कोई एक ईंट कहीं लगा दी हो तो हम कहें कि जी यहाँ पे ईंट सही लगी या गलत लगी। उन्होंने ईंट भी नहीं लगाई, मतलब पत्थर का रोड़ा जो है ना छोटा सा, वो भी कहीं नहीं लगाया उन्होंने। सिवाय अभी तक 4 महीने तक उन्होंने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। जब अपोजिशन ने रिक्वेजिशन की और रिक्वेजिशन करके इजलास बुलाया, उसमें हमारे कोई एक आध साथी के गैर मौजूदगी की वजह से हम कोरम नहीं पूरा कर सके। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो अपोजिशन की रिक्वेजिशन आई हो और हुकूमत शरीक ना हुई हो, लेकिन वो हुकूमत जो है उसको नाकाम करके उन्होंने कहा कि जिन्हें ये हम शरीक नहीं होते, इजलास नहीं होता। फिर मजबूर होकर 4 महीने के बाद उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाया और अभी तक हुकूमती एजेंडा कोई नहीं आया। असम्बली में ज़ेर बहस हुकूमती एजेंडा नहीं आया, बल्कि वही एजेंडा था जो हमने और रिक्वेजिशन के वक्त दिया, वही एजेंडा था, वही सवाल जवाब और करारदादें। तो ये एक मैं समझता हूँ नॉन सीरियस अप्रोच है, और आज़ाद कश्मीर जो है ये नॉन सीरियस अप्रोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, लेकिन बेस कैंप खुद मजबूत होगा तो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कुछ करेगा। तो एक तो ये कारकर्दगी इनकी कुछ नहीं है, सिवाय एक काम उन्होंने किया है, और वो ये किया कि इनके जो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, ये सब के सब सुबह से लेकर शाम तक जिन्होंने इनके सामने खड़े हो गए थे वोट ने, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से उसका ताल्लुक़ हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, बस इनका काम है उनके तबादले करना। ख़वातीन टीचर्स को 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर भेजना, ये इससे पहले हमने ये होते देखा नहीं है। इसके अलावा इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। आप मुझे बता दें कि इन्होंने कोई प्रोजेक्ट जो हमने प्रोजेक्ट छोड़े मुस्लिम लीग के दौर में, उस पर भी जो 25-25 किलोमीटर सड़कें थीं वो इन्होंने जो है रोक के रखें। जब जाके अब अदालतों ने फ़ैसला दिया तो अब उस पर काम जो है वो टेंडर करने लगे हैं। इसी तरह हमने जो बेरोज़गार नौजवान थे जो पहले से कई सालों से लगे हुए थे और उनको हमने प्रोटेक्शन दी थी कि जी उनको हमने कानूनी प्रोटेक्शन दी थी। इन आते साथ उसको जो ऑर्डिनेंस किया, ऑर्डिनेंस करने के बाद उन्होंने कहा जी इनको निकालते हैं। फिर बाद में वो अदालत में चले गए, वो अभी तक अदालतों में ज़ेर समाअत है, लोग सड़कों पे मुजाहरे कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी है कि ना इनका किसी इंतज़ामिया पे कंट्रोल है, ना कोई चीज़ मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम आपको। तो जैसे शाह साहब ने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी है, तो वो अभी अपनी कारकर्दगी वो नहीं दिखा पाए हैं जो इलेक्शन के दौरान अवाम के साथ वादे किए हैं। तो पीपल्स पार्टी किस तनाज़र में देखती है ये जो हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी है? पीपल्स पार्टी ने जी, मैंने इनके 100 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इनकी सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो लोगों के सामने रखा मीडिया के ज़रिए, और हमने ये कोशिश की थी कि ये कोई ना कुछ बात करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्राइम मिनिस्टर है ये इस मुजफ्फराबाद में बैठता नहीं है, ये काम क्या करेगा। और इनके अंदर 3-3, 4-4 ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स हैं वो आपस में गुत्थमगुत्था हैं
اور اگر آپ کو ان کی جو ہے استعفیٰ کی کابینہ میں 11 کے قریب جو منسٹر ہیں وہ آئے نہیں ہیں، اور باقی جو آئے ہیں انہوں نے بھی جس طریقے سے جو گفتگو نیوز پیپر میں رپورٹ ہوئی ہے اس میں وہ انہوں نے پرائم منسٹر پہ خاصی جو ہے وہ اس پہ تنقید جو ہے وہ کی ہے، اس کی کارکردگی کے حوالے سے، ان کے جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس کے حوالے سے، کہ کسی کا اسے اپنے بھائی رکھا ہے، کسی کا اپنے رشتے دار رکھا ہے، تو کسی کا اپنا بھتیجا رکھا ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارکردگی وہ ان کی جو ہے وہ کے اپنے وزران نے اور اپنی کیبنٹ کے ممبر نے سامنے کر دی ہے. ان کے نزدیک معاشرہ اس بات کے کہ یہ اپنے حلقے کے یا اپنی برادری کے لوگوں کے علاوہ یہ کسی بندے کو جہاں پر بھی کوئی پوسٹنگ دے تو پہلے پتہ چلتی کہ پرائم منسٹر کا بھتیجا یا بھانجا جو ہے اس کے لیے اس نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے. اور یہ میں حیران ہوں کہ اگر اس طریقے سے حکومتیں چلتی ہیں تو پھر بہت مشکل چلنا. ہم نے ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ ہم نے 500 روپیہ جو ہے وہ عمران خان کے، اگر اس نے تو مجھے نہیں پتا کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن ان کے بقول اس نے کہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے پاس کون سی جادوگری چھڑی ہے جو پاکستان کی اکانومی کو درست نہیں کر سکا، وہ یہاں پہ بیٹھ کے آزاد کشمیر کو 500 روپیہ وہ مہیا کرے گا، اور وہ بھی کہتے ہیں جی 5 سالوں میں. 5 سالوں میں اس نے رہنا کدھر ہے یا جانا کدھر ہے؟ 1 سال اس کے پاس کل ہے. اگر ان کے پاس 100 ارب روپیہ آ بھی جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کیا چھوٹ کر دکھا سکے. لیکن ابھی تک ان کے جو نارمل اے ڈی پی ہے جو اپنا اس میں سے 1 روپیہ یہ خرچ نہیں کر سکے. جو ان کے منصوبے پہلے سے منصوبے تھے انہوں نے منصوبے بند کر دیے اور نئے منصوبے شروع نہیں کر سکے. ابھی پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے DWP کر کے کچھ چھوٹے چھوٹے منصوبے انہوں نے اپروو کیے، لیکن اس سب کو اپروول میں آپ کو پتا ہے کہ ٹینڈرز کرنے میں 45 ڈیز منیمم درکار ہوتے ہیں. تو 45 ڈیز وہ ٹینڈر کریں گے، اس کے بعد بہت سارے اور سے پروسیجر ہوتے ہیں جس میں NOC ہوتے ہیں، دیگر جو ہوتے ہیں ورک آرڈر ہوتا ہے. کچھ لوگ بلو دی اس کے کر جاتے ہیں جو اس کا ہوتا ہے لمٹ، تو اس کو پھر اتنی سیکورٹی جمع کرانی پڑتی ہے. تو یہ ساری باتیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ موجودہ جو اس وقت جو بجٹ ہے یہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہے، یہ خرچ کر سکے گی. تو باقی تو انہوں نے معاشرہ تبادلوں کے اور انتقامی تبادلوں کے کچھ نہیں کیا. اور اس سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم نے کہا جی کہ آپ تبادلے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمیں اس بات سے ضرور اعتراض ہے کہ جہاں سے یہ تبادلے کرتے ہیں وہاں پہ متبادل وہ ٹیچر یا ٹیچرس کو نہیں بھیجتے. اب ایک خاتون ہے جس کو ان کے اپنے فیڈرل منسٹر شفقت محمود نے بیسٹ ٹیچرس کا ایوارڈ دیا پاکستان بھر میں سے. اسی وقت ون آف دی ٹیچرس وہ جاوید یوسف کے حلقے کی ہے. اب اس کو 20 کلومیٹر دور کیا اور اس کی راستے میں چلتے ہوئے زخمی ہوئی، اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوگی. اب یہ بتائیں یہ کون سی گڈ گورننس ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ایسے کام جو کرنے جا رہے ہیں. اچھا چوہے صاحب، یہ جو یعنی یہ بھی اطلاعات ہیں چوہے صاحب کے جو غیر ریاستی لوگ ہیں جن کا یعنی ڈومیسائل کشمیر کے نہیں ہیں وہ لوگ جب بھرتی کیے جا رہے ہیں، تو یہ کیا واقعہ ہے؟ اس پر اپوزیشن نے حکومت سے بات کی. اس میں ہماری توجہ تو پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ سلطان محمود صاحب نے دلائی. انہوں نے کہا جی کہ میرے حلقے میں وہاں سے کوئی غیر ریاستی باشندے وہاں پہ لگائے گئے. تو ہم نے جب وہ لسٹ دیکھی تو لسٹ میں 3 ڈرائیور تھے، 2 اٹینڈنٹ تھے اور 2 ڈسپینسر تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی میں نہیں کہتا کہ ان کو کوئی گناہ ہو جائے گا کہ کوئی پاکستان سے بندہ یہاں پہ لایا جائے، لیکن کوئی اسپیشلائز پرسن جو یہاں پہ اویلیبل نہ ہو اس صورت بنا دیں. کیا یہاں پہ جو ہے یہ ڈرائیور اٹینڈنٹ ڈسپینسر کی کمی ہے؟ لوگ بے روزگار پھر رہے. اس حکومت نے تو لوگوں کو ویسے ہی بے روزگار کر کے رکھ چھوڑ دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بدنیتی پہ مبنی بات ہے اور اس سے کوئی بات. اور یہ انفارچونیٹ بات ہے، یہ مسئلہ میں نے پرسوں اسمبلی میں اٹھایا بھی اور اس پہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے. مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ حکومت کو کم از کم اس بات کا جواب تو دینا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا بات ہوئی، کہاں پہ ہوا. اچھا چوہے صاحب، یہ جو حکومت کی 100 روزہ کارکردگی ہے، پھر جو انتقامی اقدامات ہیں، یہ تبادلے ہو رہے ہیں، جو اپوزیشن ہے، جو جوائنٹ اپوزیشن ہے، تو آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ کیا کریں گے عوام کی آگاہی کے لیے، یا اس حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کو روکنے کے اپوزیشن کیا کرے گی؟ پارٹی کی 2 دسمبر کو ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہمارے گھر پہ میرے گھر پہ ہوئی تھی. اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک ہم ان ایشوز کو اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے
اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو عوامی سطح پر بھی لے کے جائیں گے. اور اس سے پہلے ہم نے کہا کہ پرائیویٹ سے سے ایک میٹنگ ہو جائے متحدہ اپوزیشن کی, جس کو ہم اس کے ساتھ ہم ان ساری باتوں کو, خاص کر جو ریاست جموں کشمیر کی جو مظفر ان کی جو مجرمانہ خاموشی ہے, اس کو بھی ہم نے اس سے بات کریں گے. تو بہت شکریہ چوہی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. آپ نے جناب شاہ صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, بعد میں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. جیسے لطیف اکبر صاحب نے کہا کہ جو ایک یعنی تشویشناک بات ہے کہ جو بعض حلقوں میں جو غیر ریاستی لوگوں کو تقریریں کی جا رہی ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہوا. میں بات کہتا ہوں کہ غیر ریاستی باشندوں کو ہمارے جو پہلے پریسیڈنٹ موجود ہے اس کے تحت ان سیٹوں پہ بھرتی کیا جا سکتا ہے جہاں آزاد کشمیر کا بندہ اویلیبل نہ ہو یا ریاستی باشندہ اویلیبل نہ ہو. لیکن جہاں آپ مجھے بتائیں ڈسپینسر تو بے شمار پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنا ڈرائیورز پڑے ہوئے ہیں, نائب قاصر پڑے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ آپ کی کیا مجبوری تھی, اور یہ ہم نے مشترکہ طور پر چودھری لطیف اکبر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان سے ہم نے کہا کہ آپ اٹھائیں, ہم اس کو, انہوں نے اٹھایا تو حکومت نے کوئی, اور اسپیکر صاحب نے اس پہ بات بھی نہیں کرنے دی کہ جی نہیں اس پہ جو ہے وہ آپ تحریک التوا لے آئیں یا تحریک توجہ طلب نوٹس لے آئیں یا سوال لے آئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کوئی اتنا یہ امپورٹنٹ ایشو تھا جس کو اسمبلی میں حکومت کو واضح طور پر بتانا چاہیے تھا. اچھا شاہ صاحب, اسمبلی میں ایک واقعہ کہ چیف سیکرٹری کے خلاف تحریک آئی اور متفقہ اس کو منظور کر دیا کہ آزاد کشمیر سینٹرل بورڈ آف, وہ میں نے تحریک التوا, وہ کیا اصل تحریک التوا یہ ہے کہ جب ہم نے 13ویں ترمیم کی اس کے تحت آزاد مسلم لیگ کے حکومت میں, جس میں ہم نے ہمارا اپنا ایک سینٹرل بورڈ آف ریونیو بنایا, اس میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گریڈ 21 کا کوئی افسر جو ہے اس کا چیئرمین لگ سکتا ہے, یا کسی باہر سے بھی آپ کسی کو لا کے اس کو جو اس کوالیفیکیشن کا ہو, اس لیول کا ہو, اس کو کر سکتے ہیں. لیکن چیف سیکرٹری صاحب کو انہوں نے بالکل قانون اور آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو اختیار دے دیا. ہم نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ اس پہ بیان دیں. اب وہ اس دن تو میں نے تحریک التوا منظور ہو گئی کیونکہ تحریک التوا اس کی جو ہے بحث ہونی ہے, وہ منگل والے دن جو ہے اس پہ بحث ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت کیا اس پہ جواب دیتی ہے. اچھا, یہ آئینی طور پر نہیں ہو سکتا, قانونی طور پر تو نہیں ہو سکتا. اچھا, اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب کے سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر محمد خان دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور رائٹر ہیں, اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بہت یعنی تحریک ان کی ہے. اور جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو یہ بتائیں, ابھی مقبوضہ کشمیر میں ہم آتے ہیں, سنگین صورتحال ہے 3-4 ماہ سے, اور ابھی ٹارگیٹڈ جو کلنگ وہ کی جا رہی ہے تاجروں کی, وکلا کی, ڈاکٹروں کی. تو اس طرف سے جو ہماری حکومت ہے اسلام آباد میں, عمران خان صاحب کی حکومت ہے, جو پہلے ہم کشمیر کا وکیل تھے, تو ہم ایک دم کو خاموشی آ گئی ہے. تو سنگین صورتحال ہے, اس پہ ہم کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اوکے, بہت شکریہ راجہ صاحب. گزارش یہ ہے کہ 3-4 ماہ سے نہیں بلکہ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی سنگین ہے. اور سنگین اس لحاظ سے ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کسی نہ کسی صورت میں کرفیو نافذ ہے. وہاں پہ ایک محاصرہ ہے کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کا, اور خاص کر کے وادی کشمیر کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محاصرہ یا یہ جو کرفیو ہے یہ ان آئسولیشن نہیں ہے بلکہ اس کے بڑے مقاصد ہیں. ایک تو وہ تمام نوجوان جو کہ جن میں وہ جراثیم پائے جا رہے ہیں آزادی کے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے, ان کو چن کے ایک ایک کر کے تو 3-4 طریقوں سے مارا جا رہا ہے. ایک تو آن سائٹ کلنگ ہے, اور یہ جو بپن راوت جس کی چند دن پہلے موت ہوئی ہے, اس کی ایک اسٹریٹجی 2017 میں شروع ہوئی تھی. بپن راوت اسٹریٹجی ہے, جس پہ میں نے کافی لکھا بھی, 3-4 آرٹیکل اس پہ لکھے. اور وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ جس کشمیری نوجوان کے ہاتھ میں پاکستان کا فلیگ ہو اس کو جگہ پہ گولی مار دی جائے, دوبارہ دیکھا نہ جائے. جس گھر میں یا جس گھر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہو تو اس گھر کو ڈیٹونیٹ کر دیں, یعنی اس کو اسی وقت ختم کر دیں, بارود لگا دیں. اور پھر اسی طرح جس جگہ بھی آزادی پرو فریڈم جہاں پہ کوئی اس طرح کے ڈیمونسٹریشن میں بات چیت ہو رہی ہو اور ہندوستان کے خلاف نعرہ لگ رہا ہو, اس ڈیمونسٹریشن پہ بھی گولی چلا دیں. مت انتظار کریں کہ کتنے لوگ مریں گے کتنے نہیں مریں گے. لہٰذا وہ اسٹریٹجیز کام کر رہی ہیں. پھر یہ جو نوجوان تھے جو کہ اس حساب سے ایکٹیو تو نہیں تھے, لیکن جن کے ذہن میں یہ ضرور سوچ تھی, اور کشمیر کے تقریباً 99.9% نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن چاہیے,
ان نوجوانوں کو ابھی چن چن کے ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے، جس میں فیک انکاؤنٹرز ہیں، یعنی ان بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، جیلوں میں اور ٹارچر سینٹرز میں لے جایا جاتا ہے، وہاں کچھ عرصہ رکھا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں بندوق خود یہ تھما کے تو کہتے ہیں جی کہ ہماری فوج کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے تھے، لہٰذا ان کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اسکول اور کالجز ہیں، جس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آئسولیٹ کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹارچر سینٹرز میں لے جایا جاتا ہے، یا تو وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک کے لیے کہا جائے، بریک ناظرین مختصر بریک، اور بریک کے بعد آپ آ کر یہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، پھر ہم آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی تنظیمیں ہوئی ہے، ایک شاہ غلام قادر صاحب کی سربراہی میں 15 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی بنی، ہم اس سے تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا ضرورت تھی اس کی، اور کیا یہ جو یعنی 2 ماہ دیے گئے ہیں، کیا شاہ صاحب 2 ماہ کے اندر تنظیم اس کا جب مکمل کر پائیں گے؟ تو مختصر بریک پلیز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جناب میں اب شاہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو مقبوضہ کشمیر آپ کا خود وسیع تجربہ ہے، کشمیر کاز میں آپ نے بہت کام کیا ہے، تو یہ جو ایک دم یعنی جو حالات سنگین ہو گئے اور 2.25 سال ہو گئے ہیں 5 اگست کے، تو تمام تر اقدامات کے باوجود ہندوستان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلا روک ٹوک غیر آئینی اقدامات جو وہ کر سکتا ہے کرتا جا رہا ہے، تو یہ مسئلہ کشمیر کس طرف جا رہا ہے اور ہم اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کفیل صاحب، آپ کو یاد ہوگا 5 اگست کے بعد فوری طور پر ودن اے ویک عمران خان صاحب مظفر آباد تشریف لائے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے۔ اسی دن ہمارا ماتھا ٹھنکا تھا کہ جی بات دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر پہ اگر حملہ کرنے کی بھارت نے کوشش کی، جرأت کی، تو ہم دندان شکن جواب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ تو ہم نے بعد میں سوچا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو تم نے کیا اس کے اوپر ہمیں کوئی نہیں ہے، ادھر نہ آنا۔ تو تقسیم کشمیر تو انہوں نے تسلیم کر لی۔ تو اسی سے آپ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، وہ شاید 14 اگست کی بات تھی یا 12 اگست کی بات تھی، تو اس کے بعد سے لے کے حکومت پاکستان کے جو اقدامات ہیں، آپ اگر ان کو غور سے دیکھیں تو کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے کوئی سیریس ایفرٹ کی ہو، کہ ہیومن رائٹس کونسل میں کی ہو، یونائٹڈ نیشنز میں کی ہو، یہ ہندوستان کو ریفیوٹ کیا ہو مختلف جگہوں پہ، کچھ نہیں کیا۔ یہ صرف ایک وہ ہوتا ہے فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، وزیر خارجہ صاحب کہیں ملتان میں تو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، برسلز میں نہیں دیتے۔ ابھی برسلز گئے ہوئے تھے نا، ابھی برسلز گئے ہوئے تھے یورپین یونین سے مذاکرات کے لیے، وہاں مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ وہاں پہ تو پاکستانی میڈیا کے ساتھ تو بات کر لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کیوں نہیں۔ حیدر پورہ میں یہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، حیدر پورہ میں ایک ڈاکٹر تھا، ایک تاجر تھا، تو ان کو گھروں میں سے پکڑ کے نکال کے جناب ان کو گولی مار دی۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ کر نہیں رہے، تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس حال پہ چھوڑنے سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ پیدا، کشمیری جو ہے ایک کشمیری جو ہے پاکستان کے لیے اپنی جانیں دیتا ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے، دکھ ہے کہ جی یہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ کام کرنے کی بجائے، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے، یہ وہاں سے قدم پیچھے ہٹاتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، جس طرح شاہ صاحب نے جو نشاندہی کی ہے، تو کیا واقعی کوئی ایسا یعنی جو 5 اگست کا جو اقدام ہوا، کیا کوئی عالمی سازش تھی جس میں امریکہ بیچ میں ملوث ہے، باقی لوگ کیا یہ طے کر گئے ہیں کہ سیز فائر لانا مستقل سرحد ہوگی؟ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں نا، انڈیکیشن سے سمجھ آتی ہے کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں۔ جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ چیزیں اس طرح چلی جا رہی ہیں کہ کیا 5 اگست کے بعد ہم کتنی بار یونائٹڈ نیشن میں گئے ہیں، اور سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مقبوضہ کشمیر کے یا کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی 2 تو بیسک UNCIP کی ریزولوشنز ہیں جو کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا وعدہ کرتی ہیں، اور اس پہ ہندوستان نے بھی مانا ہوا ہے، پاکستان نے بھی، یونائٹڈ نیشن نے بھی، اور بڑی طاقتوں نے بھی۔ لیکن 2 قراردادیں ایسی ہیں کہ جو پیورلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں،
اور وہ انڈسپیوٹڈ ریزولوشنز ہیں. اس میں ایک ریزولوشن جو ہے وہ ریزولوشن نمبر 91 ہے جو 1951 میں پاس ہوئی, اور دوسری ریزولوشن جو ہے وہ ریزولوشن نمبر 122 ہے جو 1957 میں پاس ہوئی. اب یہ ریزولوشنز کیا ہیں؟ یہ ریزولوشن یہ ہیں کہ جب شیخ عبداللہ صاحب نے 1951-52 میں کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر کی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کیا جائے, یعنی اس کو ہندوستان کے ساتھ ملایا جائے, اور ایک فیک اسمبلی بھی بنی, تو اس وقت کشمیریوں کے کہنے پہ, پاکستان کے کہنے پہ ایکچولی یہ ریزولوشن آئی, اور اس ریزولوشن میں یہ لکھا ہے کہ نیشنل کانفرنس, اور اسی کے ساتھ ساتھ سب کے لیے یہ وارننگ ہے کہ آپ کشمیر کے سٹیٹس کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. کشمیر کا سٹیٹس صرف اور صرف UNCIP کی جو 2 ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق ہوگا, اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کشمیری رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت اپنا فیصلہ کریں گے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو آرٹیکل 370 جو ریموو کیا گیا ہے, یاد رکھیں کہ یہ ایک لوز سا رشتہ تھا ہندوستان کے آئین مقبوضہ کشمیر کے دن. یاد رکھیے گا کہ اس کو انڈو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ یہ مقبوضہ کشمیر کی جو کنسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس نے اپروو کیا ہوا تھا. تو یہ تو ایون لیجسلیٹو اسمبلی بھی اس وقت ان پاور نہیں تھی, بلکہ وہ تھی نہیں, پریزیڈنشیل رول آ گیا تھا گورنر رول کے بعد, لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا تھا. اب آتے ہیں آپ کے کوسچن کی طرف کہ کیا کچھ دال میں کالا ہے. اگر دال میں کالا نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کتنی بار یونائٹڈ نیشن میں گئے, UN کو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ میری خاطر نہ صحیح اپنی انا کی خاطر اپنے ان بندوں سے پندارے خدائی لے لے. تو ہم UN کی سیکورٹی کونسل کو یہ تو جا کے کہہ سکتے تھے کہ ہماری آپ سے نہ کریں, ہمیں نہ, بلکہ آپ یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی ریزولوشن کو تو پروٹیکٹ کریں. یہ آپ کی ریزولوشن ہے اور دونوں بائنڈنگ ریزولوشنز ہیں. اگر آپ نے ان کی کیئر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل جو سب سے بڑا فورم ہے وہ انڈرمائن ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, 4 بڑے فورم تھے جس پہ ہم جا سکتے تھے. ان میں سے ایک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل تھی, ایک یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کا تھا, ایک ICJ تھا, اور ایک ICC تھا. یہ ساری ایکسکیوزز ہیں کہ ادھر یہ نہیں ہو سکتا, ادھر وہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا تھا. ہندوستان کے جرنیل, اسٹیٹ نہیں لیکن جرنیل جنہوں نے وہاں پہ ظلم و ستم کی ایک انتہا کر دی تھی, ان کو اگر باقی دنیا میں جو بوسنیا میں جو ظلم و ستم ہوا تو وہاں کے جرنیل کو, جو سرب جرنیل تھا, اس کو اگر سزا ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ ہندوستان کے ان جرنیلوں کو جنہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 1,25,000 سے زیادہ لوگوں کو اور 13,000 سے زیادہ ویمن کو ریپ کیے ہیں, تو کیا ان کو سزا نہیں ہو سکتی تھی؟ ICC میں جا سکتے تھے. 1 منٹ رکیے گا. دوسرا, ICJ میں جا سکتے تھے. ICJ میں پوری پروویژن ہے, آپ جا سکتے تھے. اس کے بعد ہیومن رائٹس میں جا سکتے تھے. ہیومن رائٹس نے اپنی طرف سے ریزولوشن دی, لیکن ہم نے پھر UN سیکورٹی کونسل میں 27 ستمبر 2019 کو عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی UN میں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. میں نے اسی وقت ایک آرٹیکل لکھا کہ بہت اچھی تقریر ہے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ کے جو لفظ ہیں آپ کے ایکشن سے سبسٹینشیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ کہیں کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوا جس سے کشمیر کے ایشو کو آپ لاجیکلی اینڈ تک لے جائیں. اب بات آ گئی کشمیر اور پاکستان کی سیکیورٹی کی. یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی سیکیورٹی آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں نہیں ہے. پاکستان کی سیکیورٹی مقبوضہ کشمیر میں ہے, چونکہ پانیوں کا اوریجن وہاں سے ہوتا ہے. یہ ساری گزرگاہیں ہیں, آپ گزرگاہوں سے آگے سوچیں, اوریجن کی طرف سوچیں. پاکستان کے لہلاتے کھیت تبھی لہلا رہے ہیں کہ وہاں سے پانی آ رہا ہے. آج تو کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے اور ہندوستان اتنے پرابلم کھڑے کر رہا ہے, تو کل اگر یہ لائن آف کنٹرول تو پھر کیا ہوگا؟ تو پاکستان کی سیکیورٹی کشمیر میں ہے, اور کشمیر سے جب میں بات کرتا ہوں تو مقبوضہ کشمیر میں ہے. لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ایک کشمیر پالیسی بنائی جائے جو پاکستان کی پارلیمنٹ سے اپروو ہو, انڈیویجول سے نہیں, پارلیمنٹ سے اپروو ہو, اور اس پہ عمل کیا جائے. ورنہ یہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا. چونکہ کشمیر کے نوجوانوں کو میں ملا ہوں جو میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدد ملے نہ ملے, ہم نے کشمیر کے ایشو کو اس کے لاجیکل اینڈ تک لے کے جانا. جناب شاہ صاحب, اب ہمارا کیا ٹائم مختصر ہے, اب آتے ہیں جو اصل معاملہ ہے. مسلم نون آزاد کشمیر کی تنظیمیں تحلیل ہوئی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے 15 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی بنائی ہے. پہلے تو بتائیں اس کی لاجک کیا تھی الیکشن کے فوری بعد, کہ آپ لوگوں کا فیصلہ تھا, اپنا فیصلہ تھا کہ تنظیمیں دوبارہ تنظیمیں ہونی چاہیے. اور جب آپ لوگوں کا بھی, میں یہ 2-3 روز سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, تو خاصی ایسے کوئی یعنی الیدے ہو رہی ہے. تو اس کی کیا اصل یہ بڑی سمپل سی بات ہے جی. ہماری جو 2012 میں ہماری تنظیم بنی, اس سے پہلے آرگنائزنگ کمیٹی تھی جس کے فاروق قادری صاحب چیف آرگنائزر تھے, میں اس کا سیکرٹری آرگنائزنگ تھا. تو 2012 میں ہم نے
تنظیم اپنی مکمل کی تو ہمارے دستور کے مطابق ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہونے چاہیے. یعنی دستور میں 5 سال. جی جی وہ ہم جو بریک کے لیے کہا جائے، بریک کے بعد دوبارہ. تو ناظرین ہم مختصر بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو شاہ صاحب سے یہ تفصیل سے بات کریں گے کہ نون لیگ کی جو تنظیمیں وہ کتنے دنوں میں مکمل ہوگی اور جو ان کے مینڈیٹ دیا گیا کیا اس پر پورا اتر سکیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. مختصر بریک. ویلکم بیک ناظرین. جناب شاہ صاحب، تو وہ ہماری تنظیم اوور ڈیو ہو گئی تھی. الیکشن سے قبل، الیکشن سے 1 سال قبل راجہ فاروق احمد صاحب بطور صدر مسلم لیگ نون انہوں نے تنظیمیں تحلیل کرنے کا خط تحریر کیا تھا اور مرکز کو بھیج دیا تھا. یعنی الیکشن کے بعد، الیکشن سے 1 سال پہلے. اچھا، پہلے بات. اور مشتاق مناز صاحب کو انہوں نے چیف آرگنائزر کے لیے ان کا نام بھیجا تھا. یعنی یہ اقدامات فاروق احمد صاحب نے کیے تھے. یہ الیکشن سے پہلے 1 سال پہلے انہوں نے کیا، 2020 میں 21 میں ہمارا الیکشن 2020 میں کیا. اس پہ پھر ہمارا اور یہ خیال آیا کہ اگر اس وقت ہم الیکشن میں جا رہے ہیں 1 سال کے اندر، اگر تنظیمیں توڑ کے ہم الیکشن میں جائیں گے تو بہت ساری ناراضگیاں ہو جائیں. تنظیم سازی کوئی آسان مرحلہ تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ طے ہوا کہ جی تنظیمیں جو ہیں الیکشن کے فوری بعد توڑ دی جائیں گی. الیکشن کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں یہی طے ہوا کہ ودن 3 months اس کو، اور اس میٹنگ میں شاہد خان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے، راجہ فاروق احمد صاحب، میں، طارق فاروق صاحب، مشتاق مناز، ہم سارے تھے. اس کے کچھ دنوں بعد اگست کے مہینے میں ہم نے کشمیر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں راجہ فاروق احمد صاحب کی سربراہی میں، ان کی صدارت میں میٹنگ ہوئی. تو یہ طے ہوا کہ تنظیم آپ توڑ دینی چاہیے. تو اس پہ پھر ایک تحریر بنا کر، جو آپ نے تحریر جو سوشل میڈیا پہ آپ سب کے دستخط ہیں وہ ٹھیک ہے، درست ہے، وہ ٹھیک ہے، انکار کون کر سکتا ہے اس میں. تو وہ میٹنگ میں طے کر دیا گیا کہ نیچے سے لے کے اوپر تک تنظیم توڑ دی جائے. اور اس خط کو جب بھیج دیا گیا اس کے بعد راجہ فاروق احمد صاحب برطانیہ اور امریکہ کے دورے پہ چلے گئے. برطانیہ گئے تو برطانیہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. چودھری طارق فاروق صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور دیگر ساتھیوں نے کی. پھر مجھے اور وہ جنہوں نے دستخط کیے تھے ان کو پارٹی کے صدر جناب شہباز شریف صاحب نے لاہور بلایا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کی تحریر آئی، تجویزیں دیں کیسے ہوا. ہم نے وہاں بات کی. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ غور کریں، غور و فکر کر کے ہم اس پہ آپ کو تنظیمیں کیسے بنانی ہے اور کیا کرنا ہے اس پہ. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں نوٹیفائی کر دیا 9 تاریخ کو، نوٹیفائی کر کے آرگنائزنگ کمیٹی بنا دی ہے. تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس. اچھا، تھوڑا ناظرین کو بتائیں کہ جو آپ کا دستور ہے نون لیگ کا، تو یہ آپ کا الیکٹورل کالج کیا ہوں گے جو مرکزی باڈی ہوگی، پھر ابھی اس کو آغاز کہاں سے کریں گے، تنظیم لوگ کہاں سے شروع ہوگی؟ اس کا تنظیم اس طرح ہے، چونکہ وارڈ کمیٹی اور پولنگ اسٹیشن سے لے کے اوپر تک تمام ونگز توڑ دیے گئے ہیں، تمام بورڈز توڑ دیے گئے ہیں، اوورسیز کی تنظیم توڑ دی گئی ہے. ساری تنظیمیں اس وقت تحلیل ہیں. کوئی آزاد کشمیر مسلم لیگ نون یعنی 15 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی ہے اور اس کے علاوہ کوئی تنظیم نہیں ہے. اب ہمارا کام ہے کہ آرگنائزنگ کمیٹی کا بھی اجلاس ہم فوری طور پر طلب کر رہے ہیں. وہاں پہ سارے معاملات کو ہم طے کر کے اگلے اقدامات کیا ہوں گے شیڈول جاری کریں گے، اس کے مطابق ہم. اچھا، یہ بتائیں تھوڑا ناظرین کو کہ یہ جو آپ کی جو مرکزی آرگنائزنگ جو باڈی ہے تو یہ آپ اس سے یہی باڈی ضلعوں پہ کرے گی کہ ضلعوں کی الگ سی آرگنائزنگ باڈی بنائیں گے آپ؟ وہ جو ہمارے یہ مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کا جب اجلاس ہوگا یہ معاملات ہم ادھر طے کریں گے. یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ ضلعوں کی بھی آرگنائزنگ کمیٹی بنے گی اوپری یا نہیں بنے گی؟ اتنا بعض لوگوں کی تجویز ہے کہ آپ ضلعوں کی آرگنائزنگ، حلقوں کی آرگنائزنگ کمیٹی الگ بنائیں، ضلعوں کی الگ بنائیں، ڈویژن کی الگ بنائیں. تو اس طرح ایک مختلف قسم کی تجاویز آتی ہیں. لیکن یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دنوں کے اندر ہم اجلاس بلا رہے ہیں. اس کا اجلاس بلا کر اس پہ ہم سارے معاملات جو ہے طے کرتے ہیں. یعنی یہ جو آپ کو 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا تو کیا آپ یعنی 2 ماہ میں کر پائیں گے؟ آدمی موسم بھی ہے، دن رات محنت کریں گے تو انشاءاللہ 2 ماہ میں ہم اس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ نے. اچھا، یہ جو امپریشن ہے اخبارات میں اسپیشل سوشل میڈیا پہ کہ کوئی ایسے کو فاروق احمد کو برطرف کر دیا گیا اور ایسی تو کوئی بات نہیں، انہوں نے خود مطالبہ خود کیا. نہیں، برطرف والی بات ہی نہیں ہے. برطرف تو پھر ایک آدمی کو کیا جاتا ہے نا.
پوری تنظیم ہی ٹوٹ گئی تو برطرف کس کو کیا گیا؟ یہ تو غلط بات ہے. یعنی یہ کسی کو دل آزاری یا کسی کو نیچے دکھانے والی بات کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ اگر صدر تھے فاروق حیدر صاحب تو طارق فاروق صاحب سینئر نائب صدر تھا، میں سیکرٹری جنرل تھا، میں سیکرٹری جنرل، مشتاق مناظر صاحب چیف آرگنائزر تھے، چودھری عزیز صاحب اپنا نائب صدر تھے. تو یہ سارے اپنے عہدے سے فارغ ہو کے اب آرگنائزنگ کمیٹی بن گئی ہے. اس لیے کسی ایک کی نہ کسی کو اونچا دکھایا گیا نہ کسی کو نیچا دکھایا گیا. تو شاہ صاحب، آپ آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں، تو کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی کہ آپ یعنی اس سے پہلے بھی رہے اور یعنی مطلب جو مسلم کانفرنس میں طویل عرصہ سیکرٹری جنرل رہے آپ، اور نون لیگ میں آپ نے نون لیگ کے بانیوں میں شامل ہیں، تو کیا ترجیحات ہوں گی آرگنائزیشن تنظیم نو میں آپ کی ترجیحات؟ تنظیم نو میں سیدھی سی بات ہے، اس الیکشن میں ہر حلقے میں ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح کے موتی کے دانے ہمارے وہ کارکن وہ ووٹر جنہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے رہے. تو ہم ان کو مقام دیں گے، انہی میں سے عہدیدار بنائیں گے. اس لیے کہ ہم نے 5 لاکھ ووٹ لیا ہے، 5,10,000 ووٹ لیا ہے، کوئی معمولی ووٹ نہیں ہے. تو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جو مشکل حالات میں بھی، دباؤ کے باوجود بھی، لالچ کے باوجود بھی، اگر وہ مسلم لیگ کے ساتھ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے تو ہم انہی کو تو آگے لائیں گے تاکہ وہ جماعت کو اور مضبوط کریں. تو یہ آپ آغاز ورکرز کنونشن سے وہ کریں گے کہ یا اس پہ ابھی یعنی اس کا کوئی فیصلہ؟ ابھی میں نے کہا نا کہ پہلی میٹنگ ہونے کے بعد ہم ایک پورا پلان دیں گے، ہم ان کو ڈیٹ دیں گے کہ ایک ہفتے میں کیا کرنا ہے، دوسرے ہفتے میں کیا کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی یہ جو تصور ابھرا ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر کے اندر کوئی اختلافات، ایسی بھی کوئی بات ہے کہ آپ جو سینئر لوگ ہیں میرا نہیں خیال کہ اختلاف کی اس میں کیا بات ہے. اس میں تو سب متفق تھے کہ تنظیمیں ٹوٹنی ہیں، تو مجھے تو کوئی اختلاف کی بات نظر نہیں آئی. مجھے تو اختلاف کی بات ہی نہیں ہے اس میں کیا اختلاف. اچھا شاہ صاحب، یہ جو اس ٹائم جو پاکستان کے سیاسی صورتحال ہیں، یہ ایک یعنی سنگین معاشی بحران سے پاکستان گزرا ہے، اور لاہور میں الیکشن ہوا، مسلم لیگ نون الیکشن تھی. تو پاکستان کی جو سیاست ہے، آپ ذرا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو آپ کس طرح نظر میں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اور ان پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو اس سطح تک نیچے لے کر گئے ہیں کہ پاکستان کی نہ اقتصادی حالات ٹھیک ہے، نہ پاکستان کی فارن پالیسی ٹھیک ہے، بے روزگاری بہت ہے، لوگ جو ہے وہ چوری چکاری کے دیکھیں وارداتیں بڑھ گئی ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی. اس ساری صورتحال میں کوئی بھی پارٹی ابھی آ جائے، اور اس سال 1.5 سال تو ٹوٹل اس حکومت کا رہتا ہے، 1.5 سال میں یہ برائی اپنے ذمے کیوں لے گا کوئی؟ اس کا حل واحد ہے کہ الیکشن نہ کرائے. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ڈاکٹر صاحب سیاسی سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں. آپ تو نہیں، ایک میں ذرا سیاسی سوال پوچھے آپ سے. سیاست پڑھاتا ہوں میں، تو میں سارا نہیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ جو ابھی یعنی پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہو گیا اور نفسی کا، یعنی لوگوں کو صبح نہیں پتا کہ کل ڈالر کہاں پہنچے گا، کل کے حالات کیسے ہوتے. یہ جو آج جو پاکستان جہاں پہ یعنی آگے ہے، پہنچا ہے، اس کے بنیادی کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ راجہ صاحب، میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں بغیر کسی لگی لپٹی کے، چونکہ میری ابھی تک کسی جماعت کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن تو نہیں ہے، اور میں ایک سیدھا پڑھانے والا آدمی ہوں اور پالیٹکس پڑھاتا ہوں، انٹرنیشنل ریلیشن پہ نظر رکھتا ہوں، وہ بھی پڑھاتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں 1971 ایک بہت بڑا ڈیسائسو سال تھا جس میں پاکستان 2 لخت ہوا، لیکن پاکستان کی کرنسی یا پاکستان کی معاشی حالت اس میں بھی اتنی نیچے نہیں گئی جو اس وقت جا چکی ہے، اور یہ راتوں رات نہیں ہوئی ہے. یہ 2018 کے بعد جو ترجیحات بنی ہیں، جو حکومتی اقدامات رہے ہیں، یہ اس کے نتیجے میں ملک یہاں تک پہنچ چکا. اور آج آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ رات کو نہیں پتہ ہوتا کہ صبح ڈالر کہاں ہوگا اور چیزوں کی جو قیمتیں وہ کہاں ہوں گی. مجھے یاد ہے 1985 میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے، گھی کی قیمتوں میں 1 روپیہ بجٹ میں اضافہ کیا گیا تھا، پوری قوم دوسرے دن سڑکوں پہ تھی، اور محمد خان جنیجو صاحب کو وزیر اعظم خود آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی اور وہ 1 روپیہ واپس لیا گیا. اس وقت پاکستان کی عوام کو اس حد تک گھیر دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو احتجاج کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو کھائیں گے کیا، بچوں کو کیا کھلائیں گے. اتنی معاشی ابتری اور اتنی غیر اخلاقی حالت اس وقت پاکستان میں ہو چکی ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اگر ان لوگوں نے آئندہ بھی کنٹینیو رکھا
تو پاکستان شاید تباہی کی کنارے پہ چلا جائے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ڈاکٹر صاحب ہوں. بہت شکریہ, ہمارا وقت ختم ہو گیا. شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آج ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست پہ, آزاد کشمیر حکومت پہ, مسئلہ کشمیر پہ, مقبوضہ کشمیر جو کچھ حالات ہیں پاکستان میں, تو ناظرین یہ جاتے جاتے آپ سے یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ پاکستان جو سنگین بحران سے گزرا ہے, پاکستان کے سنگین معاشی یعنی صورتحال جس طرح ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے, اگر فوری توجہ نہ دے گی تو خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, آزاد کشمیر بیس کیمپ کا ہے وہ مستحکم رہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام ہمارا اختتام ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آئیں گے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.